السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلدی فرینڈز کی جانب سے شیخ ثاقب شیراز اپنے معزز مہمانوں مسٹر رانا سعید خان صاحب اینڈ مسٹر احمد مسعود صاحب, مسٹر بختیار احمد امینی صاحب اور مسز کیٹ پریش صاحبہ. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مسعود صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم امینی صاحب, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہیلو مسز کیٹ پریش. ہیلو. تو مسعود صاحب, آپ ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہ رہے تھے. ہمارے ساتھ کیٹ پریش صاحبہ ہیں اور مسعود صاحب ان کے بارے میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروائیں. ہاں جی, Kate Birch started an organization called Free and Healthy Children International in 2009, and this organization was founded on the basis of research that was done by Dr. Isaac Golden. Isaac Golden did a 15-year research on and he found alternate conventional vaccination. رانا صاحب بھی ماشاءاللہ ایک لمبا عرصے سے کئی دہائیوں سے ہومیوپیتھک سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے کئی امراض کا کامیابی سے علاج کر چکے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر بختیار احمد امین صاحب بھی کئی دہائیوں سے ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ ہیں اور کئی امراض کا, ٹھیک, جس میں کرونا وائرس بھی ہے. رانا صاحب بھی اپنا خود تھوڑا بہت تعارف کروا دیجیے گا. تو میں رانا صاحب کو دیتا ہوں, رانا صاحب اپنا خود تھوڑا بہت تعارف کروا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رانا سعید ہے, میں جرمنی میں رہتا ہوں. تو میں جی کوئی کافی عرصے سے یہ خدمت خلق کر رہا ہوں ہومیوپیتھی میں. میں نہ کوئی ماہر ہوں, نہ کوئی استاد ہوں, نہ صرف طالب علم ہوں, تو یا خادم ہوں, ہومیوپیتھی کا ایک ادنا سا خادم ہوں. بس یہی میرا تعارف ہے. ڈاکٹر رانا سعید صاحب یہ یورپ میں تمام پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, آن لائن بھی دیکھتے ہیں, ٹیلی فون بھی سنتے ہیں, ان کے مشورے بھی دیتے ہیں. ان کا ڈیلی بیس پر 300 سے 400 پیشنٹ ہے جو یہ جن کو ڈیل کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. Well, Rana Ahmed Saab is saying that he's been practicing homeopathy for the past almost 30 years. He has a very large network of patients, and he's been doing this for 30 years. And he learned actually homeopathic medicine from our spiritual leader, one of our spiritual leaders. Which one? His name is Mirza Tahir Ahmed Sahab, and he was our spiritual leader. He passed away in 2003, in April of 2003. And he was a great admirer of Dr. James Tyler Kent, and he studied Kentian repertory, Kentian materia medica very extensively. You know, after 1947, after the partition of India, and early 60s and in the early 70s, the medical system was not very proficient. So on his own, he has a tremendous ability. I mean, he studied Kent, then he found clinical evidence, you know, and he did his results were excellent. So, and Rana Sayyid Ahmed Saab is also a follower of, I mean, we are all follower of our spiritual leader, but Rana Sayyid Saab is very gifted. So he has learned tremendously from our spiritual leader. Yeah. Good. And you know, Dana Ullman's book, The Homeopathic Revolution, I don't have, but in one on Dana Ullman mentioned Mirza Tahir Ahmed Saab in that book. That I mean, the book is about, as you know, it's about Hollywood stars and about Olympic stars and how the people, celebrities, how they use homeopathic medicine. And in the chapter on clergy and popes, Dana Ullman also mentioned Mirza Tahir Ahmed Saab also. اچھا, ہمارے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب ایڈ ہوئے ہیں, ڈاکٹر عامر جمشید صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ آپ کا آنے کا, شکریہ.
बहुत बहुत मानना आपका चाहता हूँ आज एज प्रॉमिस जी। मैं आया जरूर हूँ, हाँ जी। मैं थोड़ा सा लेट। शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे पास है, पेट में रसोली का इलाज। पेट में रसोली का इलाज? हाँ जी पेट में डॉक्टर साहब, कहाँ रसोली? सवाल आया है कि पेट में, सॉरी मैं दोबारा देखता हूँ, पेट में रसोली का इलाज बता दें बस। देखें जी, रसोली तो गिल्टी होती है, गिल्टियों हाँ के जी। किस किस्म की गिल्टी है ये बताना चाहिए कि ठीक। गिल्टी है किस किस्म की। लेकिन अगर खाली रसोली या गिल्टी नुमा है तो इसके लिए हाँ। क्लिकेरिया फ्लोर 6x में इनमें 3-4-5 दफ़ा लें। तो फिलहाल इससे शुरू करें, फिर देखते हैं। ठीक है। जो ज्यादातर रसोली कहते हैं ये लाइपोमा को, जो पेट पे निकल आती है, उसका जिक्र आप उसके वजाहत से बता दीजिए। चलो वो मैं पूछ लूंगा तो बताऊंगा। अच्छा राना साहब, अगला सवाल है, मेरी बेटी 6 साल की है, कुछ अरसे से बहुत तंग कर रही है, बात बात पर चिढ़ती है, शायद गुस्सा करती है, बहुत भूख लगती है, इससे थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाने को मांग चाहिए। मैं खामोमीला दे रही हूँ लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, इसके बारे में कुछ फरमाएं। इसको जी कैमोमेला के साथ सीना एक दवा है, CINA 30 में दिन में 2-3 दफ़ा दें, हफ्ता 10 दिन, फिर देख के बताएं। ठीक है। अच्छा अगला सवाल राना साहब, कौन कौन सी दवा गोलियों में दे सकते हैं? क्या मदर टिंचर और 3x भी गोलियों में दे सकते हैं? देखिए जी, मदर टिंचर्स के तो गोलियों में नहीं, 1x में तो मिल जाती हैं गोलियों में दवाई, लेकिन मदर टिंचर का नहीं मिलता। तो 3x में दवाई गोली में बन जाती है। हाँ जी। अच्छा अगला सवाल राना साहब, दिमागी और नफ्सियाती मरीज, वहमी मरीज और OCD जो एक ही बीमारी यानी नफ्सियाती बीमारी की शाखें हैं, इसकी कोई दवा बता दें। देखिए जी, OCD की कई इलामात हैं कि वो तो इलामत बताएंगे कि वो OCD वाला पेशेंट करता क्या है। बीमारी के नाम पे तो कोई दवाई नहीं है, लेकिन OCD OCD में डॉक्टर साहब वो ज्यादातर एंजाइटी पेश करते हैं, घबराहट महसूस होती है, दरवाजा किसी ने खटखा दिया उनको उसकी फिक्र लग जाती है, कोई लेटर आ गया उसकी फिक्र लग जाती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी हाई हो गया उसकी फिक्र, छोटे छोटे तफक्कुरात जिसको कहते हैं ना, वो है। इस किस्म की अगर एंजाइटी और ये छोटे छोटे तफक्कुरात हैं, तो बेचैनी घबराहट है, तो उसके लिए तो सबसे बेहतरीन दवाई पे आर्सेनिक एल्बम है। लेकिन उनको कार्सिनोसिन B1000 में दे सकते हैं, तो महीने में 2 बार 3 बार। उसे नोज और दी जा सकती है इसमें। अच्छा पेशाब में पस आती है, इसका कोई नुस्खा बता दें। पेशाब में पस आने की बेशुमार वजूहत हैं, इसकी दवाई तो आप क्लिकेरिया सल्फ 1000 में दे सकते हैं। तो लेकिन अगर ज़्यादा ही काम बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप उसके लिए सरसप्रीला CM में खुराक दें, तो अल्लाह फल से ठीक हो जाएगा, बस बंद हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ड्राई आइस के लिए कोई दवा तजवीज़ फरमा दें। ड्राई आइज के लिए चेलिडोनियम आई ड्रॉप्स हैं, वो अगर डालें तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। ठीक। प्लांसन अच्छा अपोथेकेरी वालों ने बनाए हुए हैं, तो वो आप डालें आंखों में, तो अल्लाह के फल से ठीक, बहुत लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपने लिए खुद कैसे होम्योपैथिक पोटेंसी का इंतखाब कर सकते हैं कि किस वक्त कौन सी पोटेंसी खानी है? देखिए जी, एक्यूट बीमारी में तो आप 200,000 भी ले सकते हैं फ़ौरन, 2-3-4 खुराकें, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर क्रोनिक बीमारी है तो फिर आपको हमेशा छोटी ताकत से शुरू करना चाहिए, 30 में या 12 में, फिर आहिस्ता 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 उसको बढ़ना चाहिए, जो अफाका होता जाए फिर बढ़ते जाना चाहिए। तो जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं उनमें ऊंची ताकत में नहीं जाना चाहिए फ़ौरन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में जिक्र फरमाया था कि आपने अपने मैदे का इलाज खुद किया था, क्या आप बताना पसंद फरमाएंगे क्या आवाज थे और कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की? जज़ाकुमुल्लाह। देखें जी, ये तो पुरानी बात होगी। मैं असल में पैदाइशी तौर पे मैदे का बीमार था पैदाइशी तौर पे।
پاکستان میں اس زمانے میں ٹاپ ڈاکٹر تھے جو ہمارے ربوہ میں، وہ سب میرا علاج کرتے تھے، حکماء علاج کرتے تھے، لیکن کبھی بھی میں ٹھیک نہیں ہوا تھا. وقتی طور پہ ٹھیک ہے، ٹائیفائڈ مجھے بڑا ہوتا تھا، مجھے 3-4 دفعہ 5 دفعہ مئی کے مہینے میں ٹائیفائڈ ہوتا تھا ہمیشہ. تو جس کی وجہ سے میں کافی کمزور تھا، کافی کمزور رہا. تو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے میرے پیارے آقا کے، رحم اللہ تعالیٰ کے. انہوں نے جب ہومیوپیتھی شروع کی تو کچھ دوائیں مجھے کچھ ایسا سمجھ آنے لگی، تو وہ میں نے دوائیں خود ہی کھانا شروع کی، کیونکہ پیٹ کے ساتھ مجھے سر میں شدید درد تھا، مجھے الرجیز تھی، مجھے ہر خوشبو سے الرجی تھی، مجھے ہر کھانے والی چیز سے الرجی تھی. مجھے مطلب کوئی بندہ اگر 10 فٹ پہ بھی کھڑا ہے اور اس نے خوشبو لگائی ہے تو مجھے کام شروع ہو جاتا تھا، اتنی الرجیز تھی مجھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، یہ سارے علاج میں نے 2.5-3 سال کیے ہیں. تو آج اب مجھے اب بے شک وہ اس میں خوشبو کے ٹب میں کھڑا کر دیں، مجھے چھینک نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے. تو اس کے لیے جو میں نے مین دوائیں کھائی ہیں وہ تھی بیسیلینم، انفلوئنزینم، ڈفتھیرینم اور اوسیلوکوکسینم. یہ 4 دوائیں میرے آقا نے مجھے بتائی تھیں. کون کون سی طاقت میں؟ 200 میں سب. تو میرا خیال میں نے یہ 2.5-3 سال کھائی ہیں وقفے کے ساتھ. مطلب پہلے کچھ عرصہ میں کنٹینیوسلی کھاتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد وقفے سے مطلب ہفتے میں 2 بار کھا لی، 3 بار کھا لی. اور خدا تعالیٰ کا فضل ہے، مجھے کبھی یہ شدید قسم کا زکام نہیں ہوا، کبھی اس قسم کی باتیں مجھے نہیں ہوئی، نہ ہی اس کے بعد میرا کبھی پیٹ خراب ہوا. تو اس میں مین دوائی پیٹ کے لیے جو میں نے کھائی ہیں، اس میں جو مین دوائی وہ تو نقص فمیکا ہے. نقص فمیکا میں نے بہت استعمال کیا ہے، اینٹیمونیم کروڈ میں نے استعمال کیا ہے. تو یہ لیور ٹونک میں نے استعمال کیا ہے بہت زیادہ، مطلب کارڈس مریانس، یونینتھس، ہائیڈراسٹس، اور کیا ہے ایک اور دوائی تھی بربرس غالباً، یہ میں نے کیو میں ملا کے چیلیڈونیم، یہ 4 دوائیں میں نے مدر ٹنکچر میں ملا کے میں نے کافی عرصہ پی ہیں. کریٹیکس میں نے بہت پیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نہ مجھے کوئی الرجی ہے، نہ میرا کوئی پیٹ خراب. کبھی جلن ہو جانا، کبھی کسی نے کوئی چیز ایسی کھا لی ہے کہیں سے، کوئی زیادہ ہی تیز قسم کے مسالے کبھی کھا لیے، تو کبھی وہ جلن ہونا ہے کہ عمومی بات ہے. ورنہ میرا تو یہ حال تھا کہ میں نے اگر پراٹھا دیکھنا تو مجھے پسینے آنے شروع ہو جاتے تھے کہ میں نے کھانا بھی ہے اور مجھے تکلیف بھی ہونی، اور جلن بھی بچتی ہے. ہاں جی. مجھے اگر میں نے سموسے دیکھنے تو میں نے دیکھنا سموسے، تو پھر میں نے کہنا اچھا یار یہ میں نے کھانے بھی ہیں اور میں نے اس کے بعد تڑپنا بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے میرے آقا پیارے رحم اللہ تعالیٰ کا، آمین. انہوں نے مجھ سے اصل میں میرا علاج کیا تھا. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ تم کھاتے کیا ہو؟ بالٹے کھاتے ہو؟ میں نے کہا جی رج کے. کہنے لگے اورنج جوس بھی پیتے ہو؟ میں نے کہا جی وہ بھی روزانہ پیتا ہوں. تو فرمانے لگے کہ پھر آج کے بعد نہ مالٹے کھانے ہیں تو نہ اورنج جوس پیتے. تو اللہ ماشاء اللہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میں نے 15 سال نہ جوس پیا تھا نہ ہی مالٹا کھایا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر پینا ہو تو کیلے کا جوس پیا کرو. تو وہ میں کبھی کبھی جوس کیلے کا پھر میں پی لیتا تھا. نہ مالٹے کا جوس، اورنج کا جوس، اور اورنج اور یہ موسمی اور یہ کنو اور یہ فروٹ، اور کوئی چیز 15 سال میں نے ایک کاش نہیں کھائی تھی. تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ میں کافی حد تک مطلب کہ 95% تک میں ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ویک سے ہمارے یہ پروگرام جمعے کے بجائے انشاءاللہ ہفتے والے دن ہوا کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کر دیں، آپ نے اعلان کر دیے. ٹھیک ہے. اور رانا صاحب ٹائم اگر آپ جاتے جاتے بتاتے جائیں تاکہ ہمارے لیے بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے. کیا اسی ٹائم پہ 4 اسی بجے؟ ٹائم پہ جی 4 بجے. ٹھیک ہے.
جزاکم اللہ رانا صاحب. اوکے جی، اللہ ارشد حافظ. جزاک. بہت بہت شکریہ. بہت بہت السلام علیکم. مجھے 2008 میں اسکالرشپ ملا تھا. تو یہاں پہ رینو میں اسٹیٹ آف نیواڈا ایک شہر ہے رینو ناردرن نیواڈا میں. تو وہاں پہ ایک میڈیکل کالج ہے جس کا نام ہے ریزوننس اسکول آف ہومیوپیتھی. تو وہاں پہ جو ان کا جو تھیوری تھی وہ تو میں نے آن لائن کی تھی, لیکن کلینکل کیسز کے لیے مجھے رینو جانا پڑتا تھا. تو یہاں سے نا تقریباً 7 گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے وہ. تو میں رینو جاتا رہا اور الحمدللہ 3.5 سال کی جو محنت تھی, تو مجھے اسٹیٹ لائسنس جو ملا تھا وہ مئی 2011 میں ملا تھا. تو اگلے مہینے مجھے 10 سال ہو جائیں گے. تو میرا نام عامر جمشید ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں ادھر لندن میں ہی ہوں اور کافی عرصے سے ہومیوپیتھک میں جو کام کر رہا ہوں. اور میں نے ابھی ڈاکٹر احمد صاحب کی بھی باتیں سنی, ماشاءاللہ ایکسپیرینس کافی ہے ان کا بھی. بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو اس گروپ میں دیکھ کے. امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اس میں شامل ہوتے رہیں گے, ہم آپ سے بھی کچھ سیکھیں گے. تو ہر انسان کے کو اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کو ہم جب شیئر کرتے ہیں تو ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری لائف میں ایسے کوئی ایکسپیرینس نئے شامل ہوں جو آپ کی فیلڈ میں ہوئے ہوں, تو میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. یہی ایک پلیٹ فارم اسی لیے بنایا گیا. یہ کئی سالوں سے یہ ڈاکٹر رانا سعید صاحب جو ابھی یہاں موجود تھے, ان کے دائیں بائیں رہے ہیں, یعنی کہ ان کا دایاں بازو بھی اور بایاں بازو بھی بن کر رہے ہیں, اور ان سے انہوں نے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہے. اور ہومیوپیتھک میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں, ان کی ٹیم کی بہت زیادہ خدمات ہیں. کچھ عرصے سے یہ ریسرچ بھی کر رہے تھے اور پھر انہوں نے کچھ ایگزام بھی دیے ہیں ہومیوپیتھک میں, یہ کوالیفائڈ ہو گئے ہیں. اب باضابطہ طور پر جماعت کی ڈسپینسری جو ہے وہ وہاں ٹائم دیتے ہیں اور اپنی ڈسپینسری بھی چلاتے ہیں. بظاہر تو میں اس کے متعلق بات کرنا پہلے بھی میں کر چکا ہوں, مگر ابھی تھا کہ اب میں دوبارہ سے آپ کی وضاحت سے کر دیتا ہوں. اس میں ہوتا ہے کہ وائرس, ہم پہلے سمجھیں کہ وائرس ہوتا کیا ہے. وائرس جب تک کوئی چیز مرے گی نہیں, یعنی کہ کوئی اگر لیونگ چیز مر جاتی ہے اس میں بیکٹیریا بنتے ہیں. بیکٹیریا جب سڑتے ہیں تو اس میں سے ایک وائرس نکلتا ہے, یعنی کہ بدبو نکلتی ہے. اگر آپ کے علاقے میں یہ محسوس ہو کہ بھئی کتا مر گیا ہے تو لازمی بات ہے کتا مرنے کی بو تو آئے گی. اگر ہم یہ رولی ڈالتے رہیں کہ بھئی کتا مر گیا ہے, سوری جیسے کہ کتے کی مرے کی بو آ رہی ہے, تو پھر تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کتا ضرور ہے. ٹھیک ہے, مگر ہم اس کتے کو نہ ہٹائیں اور صرف اس کی بو کو ہٹانے کی کوشش میں لگے رہیں تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. یعنی کہ پاکستان کے علاقے میں ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس وقت بقرہ عید کے بعد بہت زیادہ علائشیں جو ہیں وہ گائے بھینسوں کی یا بکریوں جانوروں کی جو آنتے پیٹے باہر پڑے ہوا ہوتے تھے, اور بچے جب اسکول جاتے تھے تو اس کے بعد ان کو نزلہ, زکام, کھانسی, پیٹ درد وغیرہ ہو جاتا تھا. ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ علائشوں کا وائرس جو ہے بچوں کو اریٹیٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ جب اس کا وائرس تو پوری ورلڈ میں پھیل چکا ہے, مگر اگر ہم یہ کہیں کہ صرف چائنا کے اندر پڑا ہوا ہے اور پوری دنیا میں وہ اسپریڈ کر رہا ہے, یہ لاجک کسی بھی ہومیوپیتھ کو نہیں سمجھ آ رہی, اور اس کے خلاف کوئی جرا بھی نہیں کر رہا. بھائی پہلے تو بیکٹیریا دکھا دیں ہمیں تو ہم وائرس کا علاج کر دیں گے. رہی بات ہمارے علاج کرنے کی, یہ نمونیا کو, ٹائیفائڈ کو, ملیریا کو اور جو بخار کو یہ کرونا کہہ رہے ہیں, اور ہمارے لیے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی کہ ہم اس کا علاج نہ کر پاتے. ہم اس کو سمپل کیمفر سے علاج کر چکے. ایسے پیشنٹ جن کو سانس نہیں آ رہا, یہ قرآن مجید تو خود ہی بھی کہہ چکا ہے کہ تمام تعفن والی چیزوں کو کافور سے علاج کر دو, اس کے بعد زنجبیل پلا دو, شربت پلا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے کافوری پلا کر اسے کہ بخار کو ٹھنڈا کر دیں, یعنی کافور کو پلا, اس کے بعد آپ بیماری جو
جسم میں رہ جاتی ہے اس کا علاج آپ یخنی سے کر سکتے ہیں. ایز اے پیشنٹ جو کورونا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے ہیں یا ایسے لوگ جن کے جسم میں بخار آ جاتا ہے یا کوئی وہ موسمی بخار ہے بھائی, جو بھی امپورٹڈ فروٹ یورپ میں آتا ہے وہ پہلے ہی اتار دیا جاتا ہے, یعنی کہ ان کو سن رائپ نہیں ہونے دیا, کیوں نے اس نے ٹریول کرنا ہوتا ہے, اس میں رچ پوٹاشیم ہوتا ہے. پوٹاشیم اسی وقت پھل سے باہر نکلتا ہے جب اس کے اندر سورج کی روشنی جاتی ہے. جب وہ اس کے اندر سے سورج کی روشنی جا نہیں رہی, اس کو آدھا کچا آدھا پکا اتار لیا جاتا ہے. وہ اس نے کیونکہ ٹریول کرنا ہوتا ہے, جب تک وہ ٹریول کر کے کسی یورپی کنٹری میں پہنچتا ہے تو اس کے اندر لاتعداد بیکٹیریا ہوتے ہیں. وہ بیکٹیریا اصل میں کورونا کا مجموعہ بن رہا ہے اور موجود بن رہا ہے. میری آپ کی وساطت سے تمام دنیا میں جو بھی یہاں یہ والی سنی جائے گی تو پلیز ایسے کھانے جس میں بیکٹیریا موجود ہو. رات کا کھانا باسی کھانا وہ نہ کھائیے, اور جو دہی ہے وہ اس میں بھی بیکٹیریا ہے. آج اگر آپ صبح دہی کھا کر کورونا ٹیسٹ کروانے جائیں گے آپ کو پازیٹیو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے دوپہر کو اورنج کھا لیا ہے تو اس کے بعد آپ ٹیسٹ کرانے جائیں گے تو لازمی آپ کو کورونا ڈائگنوز ہو جائے گا. آپ کا وہ گلے میں لیتے ہیں اس میں بیکٹیریا موجود ہوتا ہے. آپ نے انگور کھا لیے ہیں تب بھی, اگر آپ نے باسی چاول کھا لیے ہیں رات کو تب بھی آپ کو کورونا ٹیسٹ کرنے سے پازیٹیو آ جائے گا. تو ٹھنڈا دودھ, ایسا دودھ جو باہر پڑا ہو یا اس کو ابالا ہوا نہ ہو تو تب بھی کورونا کے وائرس آپ کے گلے میں موجود ہوں گے. وہ ہارم نہیں ہے, مگر جو آج کل کا ٹیسٹ سسٹم ہے یا آج کل کے ڈاکٹر سسٹم ہے وہ آپ کے تمام راستے روک دیں گے. اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں ٹریول نہیں ہوگا, آپ اسکول جانا چاہتے ہیں آپ اسکول نہیں جا سکیں گے, آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا. مسئلہ کورونا کا نہیں, آپ کے پیچھے جو آپ کے امپوز کیا جاتے ہیں قوانین وہ آپ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا کورونا سے بچنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. آپ تازہ کھائیے اور اپنے کھانوں کو صاف اور ستھرا رکھیے, اور جو آپ نے کھانا کھانا ہے اس کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیز نہ کھائیے, جیسے آئس کریم ہے یا ملک شیک ہے. پلیز یہ استعمال نہ کیجیے کیونکہ ٹھنڈی چیزوں سے آپ کے گلے میں فوری طور پر بیکٹیریا بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ اچھا ڈاکٹر صاحب, گیٹ سوری وے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور. اکثر دیکھا گیا, عموماً دیکھا گیا جو کرونا وائرس جن کے پازیٹیو آئے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان کو سونگنے کی اور کھانے کے ذائقہ ان کے منہ سے چلا جاتا ہے, تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ دیکھیے میں نے جو ابھی تحمید بادی جو اسی کے اندر ہی ہے, یہ گلے کے اندر لارنجائٹس فیریجائٹس ہوتا ہے. وہ یہ سلائیویا گلینڈز ہوتے ہیں, یہ تھوک پیدا کرتے ہیں جو کل کرتے ہیں بیکٹیریا کو. اور دوسرا آپ کے سائنوسائٹس ہوتا ہے, یہ بھی گلینڈز ہوتے ہیں, اور یہ بعض دفعہ ایڈینائڈز ہوتے ہیں یہاں جو وہ بھی یہ ٹھنڈی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. لمف نوڈز ہوتے ہیں یہاں, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں ٹھنڈی چیزوں سے. بعض بچوں جو لوگ ہوتے ہیں جو ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو بہت تیزی سے اپنے آپ کا بخار اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی یہ تمام حصے جو ہیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ بھائی میرے کو کورونا ہو گیا ہے, اب میری حس ختم ہو گئی ہے. اور بھائی اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, آپ ہینگ کا استعمال کر لیں. ہینگ میں کومارینز ہوتی ہیں, دودھ میں ڈالیں یا سادہ گرم پانی میں ڈالیں اور وہ 24 گھنٹے گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے رہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی تمام حصے واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ہے. اگر اس سے کوئی ایشو بنا دیا جائے گا تو یہ بہت بڑا ورلڈ کا ایشو بن جائے گا. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ باکسز کے بارے میں بتانا پسند کریں گے کہ جو اللہ کے فضل سے آپ جو باکسز بنا رہے ہیں, بناتے ہوئے آپ یہ باکس بناتے ہوئے آپ کن چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں؟ ہمیں یہ اس میں کوئی مشینری یوز نہیں کرتے, اس کو بائی ہینڈ تیار کیا جاتا ہے, ہانیمن کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور ایگزیکٹ پوٹینسی کا خیال رکھا جاتا ہے. اور جہاں ہم اپنی پوٹینسی تیار نہیں کر سکتے, بعض ایسی ریمیڈیز ہیں وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے, مختلف دوسری کمپنیوں سے ہم آرڈر کرتے ہیں, وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں.
جو ایسی کمپنی جو ہمارے پاس جو لوور بیس پہ کوئی بھی جو مدر ٹنکچر ہوتی ہیں یا لوور بیس پہ جو ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا ریمیڈیز ہوتی ہیں ہم ان سے تیار کرواتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنی کسی ویڈیو کے اندر لاسٹ میں سرکے سے متعلق پروگرام کیا تھا. اس میں ہے کہ سوال میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ کھٹی چیزوں سے عورتوں کے یوٹرس کے مسائل ہو جاتے ہیں, کیا سرکہ اور لیمن بھی نقصان دے سکتے ہیں؟ پلیز بتا دیں, اور سرکے کے استعمال پر بھی ایک پروگرام ضرور کیجیے گا. جی اس کے اوپر پروگرام آپ کو کرنا چاہیے. اور یہ ہماری باڈی کے اندر اینڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں. یہ ٹھنڈے موسم میں انسان کو تمام کھٹی چیزیں نقصان دیتی ہیں, کیونکہ ٹھنڈے موسم میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ ہم ایشین ہیں اور ہمارے کھانے میں زیادہ تر وٹامن سی موجود ہوتی ہے پہلے ہی سے, جیسے سرخ مرچیں ہیں, ہری مرچیں ہیں, اور ہم گرم مسالے استعمال کرتے ہیں, زیرہ ہے, ان سب میں ہمارے پاس بہت زیادہ وٹامن سی ہے. وٹامن سی پہلے ہی ہمارے بلڈ کی سرکولیشن کو نیچے رکھتی ہے. وہ اس لیے رکھتی ہے وٹامن سی کہ یہ ہمارے خون کو پتلا کر دیتی ہے. اور جب ہم سورج کی روشنی میں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ غذا جو ہے وہ گرم ملکوں کی ہے, گرم ملک میں ایسے یہ ہے کہ دھوپ ٹالریٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ٹیمپریچر لو ہوگا باڈی کا تو دھوپ اس کو ابال لے گی بھی, تو کتنا زیادہ ابال لے گی, زیادہ دیر ابال نہیں سکتے, جس کی وجہ سے ان کو سرسام نہیں ہوتا, مختلف بیماریاں نہیں لگتے, لکوا نہیں ہوتا, فالج نہیں ہوتا, ہیمریج نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ جو تھرڈ ورلڈ ہے یا ایسا ملک جو تمام گرم ملک ہیں, ان کے اندر یہ سرخ مرچیں, ہری مرچیں اور بہت زیادہ اسپائسز کھایا جاتا ہے. اس کے باوجود ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس طرح کے جس طرح کے یورپ میں ہے. وہی لوگ جو وہاں رہتے ہوئے یہاں آ کر اسی طرح وہ اپنا غذا رکھیں گے تو لازمی بات ہے ان کے اوپر جو کھٹاس ہے وہ اور ٹیمپریچر کو لو کر دیتی ہے. اور جب ٹیمپریچر لو ہوتا ہے تمام گلینڈز اپنا ہارمونز نہیں بنا پاتے, کیونکہ ان کو پراپر خون نہیں ملتا. جب ان کو خون پراپر نہیں ملے گا تو ان کو بیرونی بیکٹیریا جو ہے سویلنگ کر دیتا ہے. تو اسی لیے اکثر عورتوں کے انزائٹی بڑھ جاتی ہے. انزائٹی بڑھنے سے معدے میں جلن ہوتی ہے اور لیور جو ہے فیٹی ہو جاتا ہے, اور یوٹرس جو ہے اپنا مناسب جو ہے کارکردگی ہے وہ پوری نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عامر جمشید صاحب, آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ مجھے لگ بھگ سے یہ پروگرام جو ہے مجھے کافی لوگوں نے اس کا اچھا فیڈ بیک دیا ہے, لیکن چند ایک نے مجھے ایک دو باتیں پوچھی تھی وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کئیوں نے مجھے پوچھا ہے کہ کیا ہم لائیو, یعنی جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کیا اس میں لائیو ہم کوسچن کر سکتے ہیں؟ اس ہاں طرح جی کو بالکل کر سکتے ہیں. ان فیوچر ایسا کوئی ہو سکتا ہے اس میں؟ ہاں جی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب آ سکتے ہیں ہمارے پروگرام پہ, آ جائیں, ہم سے لائیو سوال کریں, ان کو لائیو ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. اس کا طریقہ کار پھر یہی ہے کہ ان کو اس کا لنک طریقہ کیا کار کریں یہ گے؟ ہے کہ اس کا جو آپ کو ہم نے زوم کا لنک دیا ہے, ٹھیک ہے, جی وہ آپ ان تک فارورڈ کر دیں تاکہ وہ آ جائیں ہمارے پروگرام میں, پلیٹ فارم پہ آئیں اور اپنا سوال, ہمارے پاس کئی ڈاکٹرز ہوں گے ہومیوپیتھ, جس سے چاہے وہ سوال کر لیں. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر احمد مسعود صاحب. جی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی اپنے پروگرام میں لیں گے. ہاں جی جزاک اللہ. اگر آپ مجھے ٹائم بتا دیں تاکہ ہم آپ کو دوبارہ جس وقت آپ کے پاس ٹائم ہو تو انشاءاللہ ہم ایک پروگرام آپ کے ساتھ اور کریں گے, اور کیا کئی اور پروگرام کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. تو انشاءاللہ جی. میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے معزز مہمانوں کا, ڈاکٹر احمد مسعود صاحب, ڈاکٹر عامر جمشید صاحب اور ڈاکٹر بختیار احمد امینی صاحب, اسی طرح ڈاکٹر رانا سعید خان صاحب کا بھی, کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. تو جزاکم اللہ, حسن جزا.